नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। मीरवैज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक 4 सालों के बाद रिहा, अवाम में खुशी की लहर। जामिया मस्जिद श्रीनगर में रिक्कत आमेज़ मंजर, इस्तकबाल के दौरान आज़ादी के नारे। मुझे मुल्क दुश्मन, अमन मुखालिफ और अलहदगी पसंद भी करार दिया गया, मीरवैज़ का खिताब। मीरवैज़ की रिहाई, सियासी लीडरान का मिला जुला रद्दअमल, उमर अब्दुल्ला महबूब मुफ्ती का सख्त बयान। दीगर लीडरान को भी रिहा किया जाए, अल्ताफ़ बुखारी, तारिगामी और सजाद लोन की अपील। खदमत सेंटर मालिकान का एहतजाज, ब्लैक डे में तब्दील, JK बैंक को दी धमकी। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, 4 साल नज़रबंदी के बाद मीरवैज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक को रिहा किया गया। याद रहे, अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के दौरान मीरवैज़ को हिरासत में लिया गया था और तब से वो निगीन में वाक़ा अपने घर में मुसलसल नज़रबंद थे। अगरचे सरकार खासकर LG मनोहर सिन्हा ने कई बार ये कहा था कि मीरवैज़ नज़रबंद नहीं है, वो किसी भी वक्त कहीं भी जा सकते हैं और वो बिल्कुल आज़ाद हैं, लेकिन सच तो ये है कि मीरवैज़ आज तक मुसलसल अपने घर में ही नज़रबंद थे, जिनको आज रिहा किया गया। जो ही मीरवैज़ जामिया मस्जिद पहुंच गए तो हज़ारों लोगों ने उनका गर्म जोशी से इस्तकबाल किया और इस दौरान कुछ लोगों ने मीरवैज़ और आज़ादी के हक़ में नारे भी लगाए। वहीं जब मीरवैज़ मस्जिद के मेहराब की तरफ जाने लगे तो मस्जिद में लोगों ने मीरवैज़ को इश्कबार आंखों से इस्तकबाल किया और उनके हक़ में दुआएं मांगी। अपने खिताब में मीरवैज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद लोगों को मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की खुसूसी शनाख्त छीन ली गई थी और रियासत को 2 यूटीज़ में तकसीम कर दिया गया था। मीरवैज़ ने कहा, बहुत से लोगों के लिए जम्मू कश्मीर एक इलाकाई मसला हो सकता है, लेकिन एक इंसानी मसला है और इससे बातचीत के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमन की वकालत करने के बावजूद मुझे मुल्क दुश्मन, अमन मुखालिफ और अलहदगी पसंद भी करार दिया गया, जो बदकिस्मती की बात है। हमें कभी अलहदगी पसंद कहा गया, कभी मुल्क दुश्मन कहा गया, कभी अमन दुश्मन करार दिया गया और न मालूम हमें क्या क्या करार दिया गया, लेकिन हमारा कोई साथी मफाद नहीं, मेरा कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं है। हम सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम के मफादात और जज्बात की तर्जुमानी करते हैं, जो कि हमारी तरजीह है और हम ये चाहते हैं कि पुरअमन ज़राए से इनका हल निकले और यहाँ के लोग मज़ीद तकलीफ और कुर्बानियां न दें। हम आदमी और इलाकाई समाज में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोगों में हर सतह पर पुरअमन हम आहंगी चाहते हैं और कश्मीर की तारीख इसकी मिसाल पेश करती है कि हमने हमेशा इस मिंबर में हमेशा रवादारी के माहौल को कायम रखा। इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए हमने हमेशा अपने पंडित भाइयों को वापसी की दावत दी और इस बात पर जोर दिया कि इसे ये कोई सियासी मसले के तौर पर इसे पेश नहीं किया जाए, बल्कि पंडित बरादरी का मसला इंसानों को सुना। हम समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस मसले को हल करने से ही अमन और तरक्की के एक नए दौर और बात का आगाज हो सकता है। उन्होंने कहा कि मीरवैज़ की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों के लिए आवाज़ उठाऊं। उन्होंने कहा कि नज़रबंदी के बावजूद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मुसलसल आवाज़ उठाती रही, लेकिन मीडिया ने हमारे बयानात का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। मीरवैज़ ने कहा, हुर्रियत का ख्याल है कि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा हिंदुस्तान में है, जबकि बाकी 2 हिस्से पाकिस्तान और चीन में है।
ان کے مکمل الحاق سے جموں کشمیر مکمل ہو جائے گا، جیسا کہ 14 اگست 1947 کو ہوا تھا۔ میرویز نے یوکرین کے معاملے پر وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ موجودہ دور جنگ کا نہیں ہے، ہم بھی جموں کشمیر کے مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی وکالت کرتے رہے ہیں۔ ادھر مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے میرویز کی رہائی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، جن میں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ، پی ڈی پی کی سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی، اپنی پارٹی کے سربراہ سید محمد الطاف بخاری، سی پی آئی ایم کے لیڈر محمد یوسف طارگامی اور پیپلز کانفرنس کے سربراہ سجاد گنیلون شامل ہیں۔ پیش ہے ان کے بیانات۔ سال کے عرصے کے بعد جب وہ ہائی کورٹ گئے اپنی رہائی کے لیے، ہائی کورٹ نے اس چیز کا جب جائزہ لیا تو شاید حکومت مجبور ہوئی ان کو چھوڑنے پہ۔ 4 سال ان کو، جیسے میں نے کہا، کسی بھی حالت میں رکھا نہیں جانا چاہیے تھا۔ کئی سارے ایسے مدعے ہیں جن میں مجھے لگتا ہے ان کا ایک بہت بڑا رول بنتا ہے، بالخصوص جو پچھلے دنوں سے ہم ڈرگز کی بات کرتے آئے ہیں، اس میں جو ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں ان کا ایک بہت اہم رول بنتا ہے۔ تو میرویز صاحب اس میں ایک بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ جو سوشل پرابلمز دیکھنے کو مل رہی ہیں اس میں بھی ان کا رول کم نہیں ہے۔ تو اب 4 سال کے بعد باہر آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے تھوڑا وقت تو لگے گا ہی، لیکن ہم امید کر رہے ہیں کہ اس میں وہ اپنا رول جو ہے وہ جلد سے جلد شروع کریں گے۔ ہمارے جو یہاں مذہبی رہنما ہے ان کو خواہ میں اریسٹ کیا، بند کیا، کسی کو جیلوں میں ڈال دیا، کہیں کو گھر میں بند کیا، جیسے میرویز عمر فاروق صاحب کو بند کیا، اور بار بار ایل جی صاحب بولتے رہے کہ وہ بند نہیں ہے، یہ بالکل کھلے ہیں۔ تو اب جب ان کو ریلیز کیا، ایک غلطی کو درست کیا انہوں نے۔ بی جے پی کی جو ایک پالیسی ہے جموں کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کرنا، اس کے بعد یہاں کے رہنماؤں کو خواہ میں جیل میں ڈالنا، پھر ان کو 4-5 سال کے بعد ریلیز کر کے کوئی احسان کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ یہ میرویز صاحب ہمارے رہنما ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، وہ سبھی لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں، اور اس طرح سے ان کو بند کرنا، 4 سال بند رکھنا، ڈیٹین کرنا، یہ ہر چیز کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، جمہوری نظام کے خلاف ہے۔ نیوز صبح آئی ہے، میرویز صاحب آج جمعہ کے پریئرز کو لیڈ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ پہلے تو اللہ کا ہی شکر کیا جاتا ہے، دوسرا آئی وانٹ ٹو پلیس آن ریکارڈ تھینکس ٹو دی آنریبل ہوم منسٹر اینڈ آلسو دی گورنر، جو لیفٹیننٹ گورنر صاحب ہیں، ان کو بھی کہ انہوں نے، کہتے ہیں نا، دیر آیت درست آیت، دیر سے ہی کیا لیکن صحیح ڈیسیجن ہے۔ جو امن کی فضا یہاں قائم ہوئی ہے، مجھے امید ہے کہ میرویز صاحب اس کو بڑھاوا دینے میں اپنا ایک رول کریں گے اور لوگوں میں ایک پازیٹیو انرجی جائے گی۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ 4 سال قدغن کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا صورتحال اتنی خراب رہی ہے؟ کیا مقاصد کار فرما رہے ہیں کہ جمعہ نماز پر بھی پابندی، اور پھر میرویز آج ان کی رہائی اللیگل کنفائنمنٹ سے، یہ اس وجہ سے ہم جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں سرکار سے۔ آخر 4 سال کا وقفہ، 4 سال تک کنفائنمنٹ، 4 سال تک پابندی، ایک ساتھ جمعہ نماز پڑھنے کا جو عمل روکا گیا جامع مسجد میں، آخر وجوہات کیا ہے؟ بہت خوش ہوں کیونکہ میرویز صاحب کا جو انسٹیٹیوشن ہے، ایک تو ریلیجس تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ایک سوسائٹل کنوٹیشنس ہیں، سماجی اس کے کنوٹیشنس ہیں کہ ان کو جو ہے چھوڑ دیا۔ اور یہ جو میرویز صاحب کو ہے پچھلے 30 سال سے اکثر انٹرپٹ کیا گیا ہے، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو فریکوینسی تھی جمعہ کی نماز کی اسپیشلی، یا کوئی بڑا دن ہوتا تھا، اکثر جو ہے جتنی بھی سرکاریں آئی ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں ان کو نظر بند کیا، اور یہ تو سب سے بڑا پیریڈ تھا 4 سال کا۔ تو اب میری اللہ سے دعا ہے کہ
یہ جو اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے وہاں، اور جو جامع مسجد ہے وہاں ان انٹرپٹیڈ جو ہے نماز چلے، اور اس کو پھر کبھی بند نہ کیا تھا۔ ادھر آج جموں کشمیر بینک کے ساتھ منسلک خدمت سینٹر مالکان نے 12ویں روز کے احتجاج کو بلیک ڈے کے طور پر منایا، اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے جموں کشمیر انتظامیہ کو دھمکی دی کہ اگر انتظامیہ نے معاملے کو حل نہیں کیا تو بلیک شرٹس کو لال ہونے میں دیر نہیں لگے گی، اور اس کی تمام تر ذمہ داری جموں کشمیر بینک پر عائد ہوگی۔ 11 دن سے ہم چلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ پرابلمز ہے، سب تک آواز پہنچی لیکن جے کے بینک تک نہیں آواز پہنچی۔ اب ہمیں لگا کہ شاید وہ بولتے ہیں نا، بہت بار خاموشی بھی بہت کام کر جاتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے شاید ان کو ہماری خاموشی ہی پسند آئے گی۔ کیا ان کو لگتا ہے ان کا ایگو ہٹتا ہے جب ہم کچھ بولتے ہیں، شاید ہماری زبان سے ایسا کچھ نکل رہا ہے جس سے ان کا دل ٹوٹتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ نہیں، ان کا ایگو ہٹ ہوتا ہے۔ تو ہم آج اس لیے آئے ہیں کہ ہم کچھ نہیں بول رہے ہیں، وی آر ٹوٹلی سائلنٹ، وی ول ناٹ شاؤٹ اینی تھنگ۔ ہم کوئی سلوگن نہیں دے رہے، کچھ نہیں دے رہے ہیں۔ پلیز جو برائے کرم، اگر آپ کو نہیں ہماری آواز پہنچی، شاید جو ہماری دل سے نکلتی ہے، جو ہماری خاموشی دل میں بسی ہوئی ہے، وہ شاید آپ کو سمجھ میں آئے۔ ہم اس خاموشی کے کارن آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پلیز ہماری خاموشی کو ہی سن لیجئے، آپ اسی کو ہی پہچان لیجئے آپ کہ ہم سچ میں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ خاموشی کا مطلب خاموش کب ہوتا ہے انسان؟ جب انسان کو لگتا ہے کہ سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، سارے راستے بند ہو گئے، اس کے بعد بندہ خاموش ہوتا ہے، اور وہی حالت ہماری آج ہے۔ اور ہمارے لیے آج بلیک ڈے آؤٹ بھی ہے، کیونکہ ابھی تک آپ نے وائٹ دیکھا، ناؤ اٹس بلیک۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ نیکسٹ موو میں ہم ریڈ پہ جائیں۔ وی آر پھر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، سر مت سنیے ہماری جو ہم نے اتنا چلایا، پلیز ہماری خاموشی کو ہی سن لیجئے، اور اسی خاموشی کو بولتے ہیں نا، اس کو اسی خاموشی کو لے کر ہمارے ساتھ جو بھی وعدے کیے تھے اسی کو پلیز پیار سے مان لیجئے، سو دیٹ کہ ہم بھی اپنے گھروں کو جا سکیں۔ ان 12 دنوں میں آپ کی طرف سے یا ان کی طرف سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے جس میں؟ سر ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہمیں دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو ڈیفینیٹلی ہمیں ہی پھر آواز آتی وہاں سے کہ آ جائیے، کوئی ایشو نہیں ہے، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ یا جو اس کا خاموشی کا یہ بھی مطلب ہے کہ سر ہمیں نہیں چیخنا ہے، نہیں چلانا ہے، کسی کو نہیں بلانا ہے، صرف آپ کو سنانا ہے۔ آپ ہی بلائیے، بند کمرے کے اندر جو بھی صحیح ہوگا، خاموشی میں جو فیصلہ ہوگا، جو دونوں کے ہت میں ہوگا، وہ چیز کر لیجئے، سو دیٹ کہ دونوں کا فائدہ ہو جائے۔ اور پلس جو ہماری سوسائٹی بھی ابھی سفر کر رہی ہے ہماری وجہ سے۔ ہمارے گھر میں جب ہم گھر فون کرتے تھے پہلے بولتے کیا ہوا، اب وہ بھی نہیں بولتے ہیں۔ ہمارے گھر والے بھی خاموش ہو گئے ہیں، ان کو بھی اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ اتنا ہی کہہ رہے ہیں آپ کو جو صحیح لگتا ہے آپ کر لیجئے، ہم کچھ نہیں کہیں گے یہاں۔ کیا خدشات لگتے ہیں آپ کو اس خاموشی کے پیچھے جو جے کے بینک نے اپنائی ہے؟ سر دیکھیے، انہوں نے جو خاموشی اختیار کی ہے، وہی خاموشی سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اب ہمیں بھی لگا کہ شاید وہ ہمیں خاموشی سے ڈرا رہے ہیں، تو ہم بھی ان کو ریکویسٹ اپنی خاموشی سے کرائیں۔ وہ خاموشی سے ڈراتے ہیں، لیکن ہم اپنی خاموشی سے ان کو نہیں ڈرا سکتے ہیں۔ اپنی خاموشی کو ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ سر اب ہم تھک گئے، ہمارے جو سارا سسٹم ہے 11 دن سے نہ کوئی گھر گیا ہے، نہ کہیں گیا ہے، 11 دن سے ادھر ہی رہے ہیں، نہ پیسہ ہے کسی کے پاس، نہ کچھ ہے، سب کچھ ادھار مانگ کے کرنا پڑتا ہے۔ ایون آپ بلیو نہیں کرو گے، ہمارا آج بلیک ڈے آؤٹ تھا، کیونکہ لڑکے ادھر تھے، دیوا نہیں پوزیشن کہ ہر کوئی بلیک ٹی شرٹ خرید سکے۔ اس میں بھی کچھ بندوں کا جو تھوڑا بہت کچا تھا وہ ملا کر ہم نے کچھ لوگوں کے لیے بلیک ٹی شرٹس لائی اور پھر بلیک ریبنز کا ڈے بنا دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ گر خدا لایا۔ پی نیوز کو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت۔ خدا حافظ۔